रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा कुलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो आयत है 26वीं आयत है और 27 और ऑनवर्ड जितना हम पढ़ सकेंगे। सूरह अल बकरा 26 आयत, इन्नल्लाहा ला यस्तहिया अन यद्रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता, ला यस्तही नहीं वो शर्माता, अन ये के यद्रिब वो बयान करें, मसलन कोई मिसाल, मा बऊदतन कोई जो है मच्छर में से, बऊदा कहते हैं मच्छर को, फमा फौकहा या इससे ऊपर या इससे नीचे। फौक का जो है वो अज़दाद में से है। आपको पता है ना कि उर्दू में तो आपके एक लफ्ज़ के एक ही मीनिंग होते हैं, मगर अरबी में एक लफ्ज़, बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं कि जो अज़दाद में से, उनका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब होता है कि इसका मतलब ऊपर भी है और इसका मतलब नीचे भी है। यानी बैक वक्त उस लफ्ज़ का मतलब खुद वो भी है लफ्ज़ और उसके अगेंस्ट वाला मतलब भी है, यूँ समझे। यानी फ़ौका का मतलब अरबी में, अरबी जब हम फ़ौका इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर या इसके नीचे। अब कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा कि मतलब क्या है इसका, ठीक है। मगर यहाँ पे बड़ा खूबसूरत स्टाइल अल्लाह ने इस्तेमाल किया है कि मच्छर से ऊपर की भी कोई मिसाल बयान कर सकते हैं अल्लाह ताला, और मच्छर से नीचे की भी कोई मिसाल बयान करते हैं। फ़अम्मा लज़ीना आमनू, तो जो लोग ईमान लाए, फ़यालमूना, तो वो लोग जानते हैं कि अन्नहुल हक़, कि ये बेशक हक़ है, मिन रब्बिहिम, अल्लाह ताला की तरफ से, उनके रब की तरफ से। वअम्मा लज़ीना कफ़रू, और जो कुफ़र की जिन्होंने इख्तियार किया, फ़यक़ूलूना, तो वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, अच्छा वहाँ पे यालमून का जिक्र आ रहा है, यहाँ पे यक़ूलून, वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन, कि इस मिसाल से अल्लाह का क्या इरादा है, यानी इस मिसाल को बयान करने का अल्लाह का क्या मकसद है। युदिल्लु बिही कसीरा, अल्लाह ताला कहते हैं कि इस एक मच्छर की मिसाल से ही मैं कई लोगों को जो है वो गुमराह कर देता हूँ, भटका देता हूँ। वयहदी बिही कसीरा, और इसी के ज़रिए से, यानी एक मच्छर की मिसाल से ही मैं बहुत से लोगों को हिदायत की तरफ ले आता हूँ। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और अल्लाह ताला आगे एक्सप्लेन करते हैं हमें कि वो ऐसे ही किसी को गुमराह नहीं कर सकते, ऐसे करते नहीं है ऐसे ही किसी को गुमराह, अनलेस कि वो खुद ही फासिक हो। यानी ये जो गुमराही किसके नसीब में आती है, ये फासिक के। फासिक कौन होता है, फिस्क से निकला है लफ्ज़। फिस्क मतलब है नाफरमानी, तुग़यानी, हद से निकल जाना, ठीक है। तो जो हद से निकले हुए लोग होते हैं, जो अल्लाह के नाफरमान लोग होते हैं, अल्लाह ताला कहता है कि मैं गुमराह उनको करता हूँ। यानी इससे एक और बात भी पता चली कि हिदायत जो है हमारी दो रवैयों में पिन्हा है। अल्लाह हिदायत का जो फ़ैसला करता है उसमें हमारे दो रवैये भी किरदार अदा करते हैं। वो दो रवैये क्या हैं कि या तो हम फासिक हैं, यानी हम अल्लाह की बातों को नहीं मानते, तो अल्लाह हमें हिदायत भी नहीं देगा, और अगर हम फासिक नहीं हैं, अल्लाह के फरमा बरदार हैं, तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमें हिदायत भी दे देगा। यानी हिदायत का यहाँ से आपने क्या समझा, हिदायत का इल्म से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, हिदायत का रवैये से ताल्लुक़ है। वो इंसानी रवैया जो इलाही के मुकाबले में अल्लाह के सामने वो पेश करता है कि वही इलाही को या तो कबूल कर लेता है एज इट इज़ कि हाँ अल्लाह ने कहा है, तो फिर हक़ की बात होगी, अन्नहुल हक़, यह हक़ होगा। और अगर वो कबूल नहीं करता तो फिर जो है अल्लाह ताला कहता है कि मैं उसको गुमराह कर देता हूँ, मैं उसको भटका देता हूँ। बड़ी डिफरेंट बात अल्लाह ताला बता रहे हैं, समझ आ रही बात? तो पहले तो ये पॉइंट, क्योंकि 27वीं में फिर अगला टॉपिक आ जाएगा, तो हम सबसे पहले तो देखें, इसी को देख लेते हैं कि अल्लाह ताला, क्योंकि जो मुशरिकीन हैं वो इस आयत को लेकर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि मच्छर भी कोई चीज़ है कि जिसका ज़िक्र किया जाए, जिसकी मिसाल बयान की जाए। यानी अल्लाह की एक तरफ तो तुम कहते हो कि अल्लाह की किताब है, इतनी बड़ी किताब है, और एक तरफ इस किताब में जो है मच्छर की मिसाल बयान की जा रही है। तो वो ये इल्ज़ाम लगाते थे और ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अच्छा भाई चलो तुम्हारी की वजह से तुम चलो हिदायत की तरफ आ जाओ, चलो मैं मच्छर की मिसाल नहीं दूंगा, ये भी नहीं कहा।
اللہ تعالیٰ نے، بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو اس اوپر اس سے نیچے کی بھی مثال، کیونکہ مچھر اللہ کی مخلوق ہے، اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ مکڑی کی بھی مثال موجود ہے قرآن میں، چونٹی کی بھی مثال موجود ہے، بلکہ ایک سورہ نام ہی سورہ نمل ہے. نمل کس کو کہتے ہیں؟ چونٹی. اور سورہ العنکبوت جو ہے وہ مکڑی کو ہی کہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ رکھ دو صحیح. تو اب مکھی کا بھی ذکر آتا ہے، شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے، بہت ساری چیزوں کا آپ دیکھیں کہ ذکر آتا ہے. اس قرآن میں آپ دیکھیں وہ جو گدھے والا معاملہ آتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے ذکر، جس میں آتا ہے کہ وہ گدھا مرا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ ایک تو بات یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں، یہ ہماری جو ہے نا رویے کو، ہماری بھی اس معاملے میں تربیت ہو رہی ہے. کیا تربیت ہو رہی ہے؟ کہ کوئی چیز اوپر یا نیچے نہیں ہوتی. کوئی چیز جو ہم نے اسٹینڈرڈس دنیا کے بنا رکھے ہیں نا، ہم نے اسٹینڈرڈ بنا رکھے نا، یہ چیز ہائی لیول پہ ہے، طبقاتی فرق بھی اسی پر ہے، یہ امیر ہے یہ غریب ہے، یہ زیادہ اہمیت والا ہے یہ کم اہمیت والا ہے، یہ زیادہ بڑی چیز ہے یہ کم بڑی چیز ہے. اتنی چیز ہوگی تو ہم اس کو اس طرح، ایون آپ دیکھیں کہ یہ بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اتنے سارے لوگ ہوں گے تو ہمارا مدرسہ زیادہ چلے گا، اتنے کم لوگ ہوں گے تو ہمارا مدرسہ اس کا مطلب کامیاب نہیں ہے، اتنے سارے پیسے آ جائیں گے تو ہم کامیاب ہیں، ہم زیادہ اچھا کام کر لیں گے، اور اتنے کم پیسے ہم کیسے کریں اپنا. اتنے پیسے ہوں گے تو ہم بزنس کریں گے، اتنے پیسے نہیں ہوئے تو ہم بزنس نہیں کریں گے. آپ دیکھیں اس دنیا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. یہاں پہ ہماری تربیت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا اسٹائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتاب میں کوئی چیز لکھ دی تو مخالفت پھر چاہے جتنی بھی آئے اس چیز کو ریموو نہیں کرتا. نمبر 1 تو یہ بات، یعنی ان کی ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لنک کی ہے کہ اگر ہدایت کی طرف آنا ہے، اگر کتاب کی طرف آنا ہے تو مچھر کی مثال کو سمجھتے ہوئے اس کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تمہارے کہنے کی وجہ سے میری ہدایت پیچھے نہیں ہٹے گی، الفاظ پیچھے ہٹیں گے، الفاظ میں کوئی چینجز نہیں ہوگی، قرآن میں کوئی چینجز نہیں ہوگی. آنا ہے تو اسی کتاب کے ساتھ آگے بڑھو، ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف آؤ. یہ ہمیں بھی دیکھیں آج یہ بھی تو رویے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں قرآن کو بدل لو. ہم نہیں بدلیں گے، قرآن کو بدل لو. رخصتیں کتنی چاہتے ہیں آج کی جو قوم ہے. مجھ سے یقین کریں شادی بیاہ کا جہاں معاملہ آتا ہے نا، یہ سوال بڑا ہوتا ہے. وہ حدیث وہ تھی نا باجی، وہ جو حدیث تھی یاد ہے نا، وہ جو جاریتن والی جو حدیث تھی کہ جس میں عید کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ جاریتن کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی بچیاں، بالکل جیسے 4-5 سال کی، 6 سال کی زیادہ بچیاں. وہ جاریتن کیا کر رہی تھیں؟ عید کا دن تھا، یاد رکھیں حدیث میں ہے، بخاری میں حدیث ہے، وہ عید کا دن تھا. وہ جاریتن عید کے دن جنگی اشعار پڑھ رہی تھیں. جنگی اشعار، گانے نہیں، جنگی اشعار پڑھ رہی تھی. اور کوئی ڈھول نہیں تھا، کوئی میوزک کے آلات بھی نہیں تھے. پہلے تو اس حدیث کو ذرا انالیسس کریں نا، اس حدیث میں ہے کیا جس کو آپ کہاں پہ کہاں لے کے جاتے. تو اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. حضرت عائشہ کا گھر تھا، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ کیا تم پڑھ رہی ہو نا، یہ کیا ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے بھی دو ابو بکر، آج عید کا دن ہے. یہ حدیث میں موجود الفاظ، جانے بھی دو، آج عید کا دن ہے. بس اتنی سی بات تھی. ٹھیک ہے، اب اس سے کیا رخصت کیا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ جی؟ شادی کے موقع پر ہمیں گانے بجانے کی، مہندی کی، مائیوں کی، ساری چیزوں کی اجازت مل جائے کسی طرح سے. یہ تو وہ چیز ہی نہیں ہے نا. آپ بتائیں نا کہ شادی بیاہ پہ کیا آپ جنگی اشعار پڑھتے ہیں؟ میرے وطن کے ہم کیا کہتے ہیں، میرے وطن کے نوجوانوں یہ نغمے تمہارے لیے، یہ پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھتے. دل پاکستان پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. اے راہ حق کے نوجوانوں پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھتے. تو پھر آپ ہاں انڈین گانے چلتے ہیں، بلکہ انڈین مطلب آپ کے دشمن کے گانے چلتے ہیں. فوجیوں کو تو پابندی لگانی چاہیے گانے، یہ تو شادیوں میں جو گانے لگتے ہیں نا، فوجیوں کو چاہیے کہ پابندی لگا دیں کہ یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو بالکل پابندی لگ جاتی. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ایک سچویشن تو دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف گانے کی حد تک بات نہیں ہوتی، وہ ڈانس، ہلڑ بازی، وہ ساری چیز ہو رہی تھی. اور پھر وہ جاریتن تھوڑی ہوتی ہیں، وہ تو بڑی لڑکیاں. تو اس کی تو کہیں سے اجازت ہی نہیں ملتی. تو نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، جو قرآن میں جو بات آتی ہے نا، تو وہ اٹل ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی. آپ اپنے قرآن اس لیے اترا ہے کہ آپ اپنے رویے چینج کریں، آپ اپنی زندگی چینج کریں، آپ اپنے حلیے چینج کریں، آپ اپنے معاملات چینج کریں، اس لیے نہیں کہ قرآن کو چینج کریں. آج آپ دیکھیں کہ یہ کتنی زیادہ چیزیں چل رہی ہیں نا، کہ ہمارا کوشش بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے قرآن میں سے رخصت لے کے آئیں اور ہم قرآن کے اندر کوئی چینجز لے کے آئیں. ہم قرآن کے اندر اب ہم ویسے تو چینجز کر نہیں سکتے کیونکہ حفاظت کا وعدہ خود کر رکھا ہے، اس کی حفاظت تو میں کرتا ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں، معنوں کے اندر جو ہے نا اپنے معنی پہنا دیتے ہیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسی تفسیریں موجود ہیں جس میں معنی اپنے دیے گئے ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز کو خود ہی حلال کر لیا تفسیروں کے اندر. اب ظاہر ہے ویسے تو میننگ میں چینج کر نہیں سکتے، تو تفسیروں کے ذریعے سے کر رہے ہیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ پرمیشن نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ اس بات میں بتا رہا ہے کہ مچھر تمہاری نظر میں حقیر جانور ہوگا مگر میری تو مخلوق ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار بھی کرتا ہے، اب چاہے وہ کتنی حقیر مخلوق ہو ہماری نظر میں، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی حیثیت ہوگی، اس کی وقت ہوگی. ٹھیک ہے نا اللہ. اور آپ دیکھیں اگر آپ تو آپ کو سمجھ آئے گا، جتنا آپ دنیا کا مطالعہ کریں گے، کائنات کا، اس کا مطالعہ کریں گے نا، تو کاسموس کا، تو آپ کو پتہ چلنے لگے گا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے، کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے. یہ وائرس ہیں، بیکٹیریا ہیں، یہ جانور ہیں، بڑے بڑے جانور، چھوٹے چھوٹے، یہ پورا سائیکل چل رہا ہے. اگر ایک بھی چیز کو ڈسٹرب کر دیا گیا نا، ٹھیک ہے. ابھی وہ ایک وقت تھا نا کہ وہ جب ڈینگی وہ تھا، مچھر سے ہمارے خوف و ہراس پھیل گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس کی حکمت بھی بتا دی کہ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے. اس ایسی مثالوں سے لوگوں کا امتحان لینا مقصود ہے. یہ مثالیں جو ہیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ایسی مثالوں سے جو بے پرواہی برتتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. اور لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا گمراہ صرف سرکش لوگوں کو کرتا ہے. ٹھیک، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا رویہ پھر کیا ہونا چاہیے اللہ کی کتاب کے ساتھ، کہ اللہ نے اگر کوئی بھی بات کہی ہے تو انہ الحق، یہی حق بات ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے کچھ احکامات کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے اور کچھ احکامات کی حکمت ہمیں سمجھ نہ آئے. مثلا بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا ہو سکتا ہے آپ کو وضو کی حکمت سمجھنا ہے، ترتیب کی حکمت سمجھ میں آئے، ہمیں شاید نہ سمجھ میں آئے. بھئی جس ترتیب سے ہمیں بتایا گیا بھی پہلے ہاتھ دھونے ہیں پھر کلی کرنی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں نہ سمجھ میں آئے. ترتیب ہے نا، بغیر ترتیب کے اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو نہیں ہے، ہاتھ منہ دھونا ہوگا اور نیت ضروری ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی حکمت سمجھنا ہے، مگر یہی ہمارا امتحان ہے، ہمیں من و انف اس پر عمل کرنا ہے. کیونکہ ہمارا اس دنیا میں رہتے ہوئے علم اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہمیں ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز میں کیا ہمارے لیے. اب آپ دیکھیں آج جب سے کرونا وائرس یہ پھیلا ہے تو آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ وہ جو زیادہ جو چل رہا ہے کہ 5 دفعہ ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، اور زیادہ سے زیادہ ہاتھ منہ دھوئیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے ذریعے سے ہمیں پہلے ہی بتا دی. اور باقی انسان ریلیکس ہوتا ہے جب آپ دیکھیں وضو کرتے ہیں نا، تو منہ پہ جیسے ہی منہ پہ پانی ڈلتا ہے ایک ریلیکسیشن سی ایک محسوس ہوتی ہے. جیسے ہی آپ کے یہ آزاد دھلنے شروع ہوتے ہیں ایک ریلیکس انسان فیل کرتا ہے. واقعی لگتا ہے جیسے گندگی ہٹ گئی، وہ جرم ہٹ جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں یہ بات بتا دی کہ یہ صرف اور صرف جو ہے تم لوگوں کا امتحان ہے. یہ آپ کا رویہ چیک ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی بات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. ہو سکتا ہے آپ کو وہ بات سمجھ نہ آئے، ہو سکتا ہے وہ بات آپ کی عقل میں نہ اترے، آپ کی فہم کے مطابق نہ ہو، لیکن یہ جواز نہیں ہو سکتا، آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اور اللہ اچھا پھر ایک اور چیز آپ کو یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس میں مثال کی بڑی اہمیت ہے. دوسری بات یہ بھی تو سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے مثال کے ذریعے سے، یعنی آپ دیکھیں حدیث میں بھی یہ سسٹم آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ نبی کریم جیسے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک سیدھی لائن کھینچی،
پھر اس کے ارد گرد ترچھی لائنیں کھینچی، اور پھر جو ہے صحابہ کرام کو کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور جو یہ ترچھی لائنیں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ہوتا ہے کہ ہم صرف اشاروں سے بتا دیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم ویسے بتا دیں، بھائی سورہ الفاتحہ پڑھ کے بھی تو بتایا جا سکتا ہے نا، بھائی صراط مستقیم کا ذکر آ گیا، صراط مستقیم ایسے. ٹھیک ہے. مگر جب ہم مثال کے ذریعے سے بتا دیتے نا تو یہ انسانی سائیکالوجی، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی سائیکالوجی پیدا کی ہے تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کیا بات کس طرح سے اس دماغ میں کون سی بات کیسے بٹھانی. تو آپ دیکھیں آج کے ایجوکیشنل سسٹم میں مثالیں جو ہیں وہ بہت زیادہ، پریکٹس اینڈ مثالوں کی بہت زیادہ. آپ میتھس کی بک نکال کے دیکھ لیں، آپ انگلش کی بک نکال کے دیکھ لیں، ایکسرسائز کا ایک وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے نا اس میں، فزکس میں دیکھ لیں، آپ کیمسٹری میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ ایک تھیوری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایکسرسائز آپ کو کروائی جاتی ہے. وہ ایکسرسائز کس لیے کروائی جاتی ہے؟ تاکہ وہ جو تھیوری ہے، وہ جو بات ہے آپ کے اندر بیٹھ جائے، اتر جائے. اور واقعی یہ ہوتا ہے، واقعی ہوتا ہے. جب کر کے دکھا دیا جاتا ہے وہ چیز تو وہ ہمارے اندر زیادہ اتر جاتی ہے بات. تو اس سے اور بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ جن میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا. جیسے میں نے ابھی ایک بیان کی ہے، اس طرح کی بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ دیکھو اس کی مثال ہے اس طرح سے. جیسے آپ قرآن میں بھی دیکھتے ہیں وہ جو روشنی والی، ابھی پیچھے آپ نے آیت پڑھی ہے جس میں روشنی والی نے ہمیں بتائی. تو اللہ کا یہ سسٹم ہے، ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ تبلیغ کے میدان میں اتریں، جب آپ کسی کو قرآن اور حدیث کے بارے میں کوئی بات بتا رہے ہوں تو آپ بھی اس سسٹم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے دل میں جو اللہ کی بات زیادہ جم جائے گی. ٹھیک ہے نا. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ میں بھی جب آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں، علماء جب سمجھا رہے ہوتے کوئی بات تو مثال کے ذریعے سے بتا رہے ہوتے، وہ تھوڑا سا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے. جیسے ہی مثال کی بات آتی ہے یا اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر بات آتی ہے تو ہم فوری طور پہ ہم کہتے ہیں ہاں اب آ گئی سمجھ میں. ٹھیک ہے نا. اور پھر مثال میں بھی ایک اسٹیپ یہ بھی ہے کہ ہم جب خود اس پر عمل کر کے دیکھتے ہیں، اس مثال پہ اوپر عمل کرتے تھے، اس مثال کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی نمونہ، یعنی قرآن میں جب حضرت عائشہ نے یہی کہا نا کہ جب ان سے اخلاق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ سارا کا سارا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہی تو ہے. یعنی قرآن کو پڑھ لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو تو تمہیں قرآن اور سنت کی سمجھ آ جائے گی. یہ ٹوٹل ہمارا دین ہے. وہ تھیوری ہو گئی، یہ پریکٹس ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا پورا سسٹم ہے، اور ہمیں جب ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں یا بتا رہے ہوں تو ہمیں اس ایجوکیشنل سسٹم کو ضرور اپلائی کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ یہ بات، مثال کے طور پہ اس طرح سے، مثال کے طور پہ اس طرح، تو لوگوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. کسی کے اوپر رکھ کر بتا سکتے ہیں، اپنے اوپر رکھ کر بتا سکتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ اگر ہم ایسے کریں گے تو اس کا یہ ہوگا، اس طرح سے کرتے ہیں تو ہم یہ کریں گے، اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا. تو اس طرح سے لوگوں کے اندر بات زیادہ اچھے طریقے سے جم جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے ہمارے اندر قرآن اور حدیث کی بات جم جائے. جب جم جاتی ہے نا ہمارے اندر ایک طے بن جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے عمل میں آتی ہے. وہ ہم بعض اوقات یہ بھی غلطی کرتے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث کی بات کو اچھی طرح سے سمجھتے نہیں ہیں. تو جب سمجھتے نہیں ہیں تو وہ جمتی نہیں ہے اندر، ہے نا. تو جب جمتی نہیں ہے تو پھر وہ پریکٹس میں کیسے ہے، وہ تو بھول جاتے ہیں ہم لوگ. بعض اوقات لیکچرز ایسے ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہو. جب میں کوئی آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہوں نا کچھ، تو مجھے اپنے لیکچر مجھے لگتا ہے پہلے میرے اندر جمتے ہیں، وہ میری روح میں اترتے ہیں. اور جب میں آپ کو پڑھا بھی دیتی ہوں تو بھی میں انالیسس کرتی رہتی ہوں کہ بھئی میں نے یہ پڑھایا تھا تو اس کا مطلب کیا تھا، اس میں اور کیا ایڈ کر سکتے ہیں، یا اس کا دیکھو آج میں نے یہ پڑھایا ہے تو اور میں اپنے معاملے میں اور زیادہ سختی اختیار کروں کہ بھئی یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک سسٹم ہے کہ جب ہم اس کو اپلائی کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان اور بڑھے گا، ہمارا اللہ سے قرب اور بڑھے. ہم سب چاہتے ہیں اللہ سے قرب بڑھے ہمارا، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھے، ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکٹکس ہمیں بھی آئیں کہ ہم دنیا سے نکلیں. ابھی جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے پرسنل باتیں کر رہی تھی کہ ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا داری تھوڑا سا نکلا کر. محفل اسی لیے جمائی جاتی، جنت کی کیاریاں اسی لیے لگائی جاتی ہیں کہ ذرا اپنے گھروں سے آئیں اور آ کے کیاری میں بیٹھیں تھوڑی دیر.
تو ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی آپ کو، وہ قرآن اور سنت کی ہوائیں آپ کو محسوس ہوں گی. جب نہیں ہوتی کلاس تو کیا حال ہو رہا ہوتا ہے نا ہمارا، ایسا لگتا ہے مرے ہوئے ہیں، مر گئے ہم، سو گئے، ایسا حال ہو رہا ہوتا ہمارا، زندگی میں جیسے کچھ ہے ہی نہیں، ہے نا. تو یہ بات یہاں پہ. پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں ہم لوگ. اور چوتھا پوائنٹ یہ بھی بتا دوں جو ابھی اللہ نے مجھے سکھایا، کہ ایک اور بات بھی ہے کہ آزمائش یا امتحان بعض اوقات مثالیں بھی ہوتی ہیں. یعنی بعض اوقات قرآن میں بیان کی گئی مثالیں جو ہیں وہ بھی ہماری آزمائش بن جاتی ہیں، کہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اٹ از تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے گا، اور اگر نہیں کریں گے ہم ایکسیپٹ ایز اٹ از تو ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات شاید ہماری نظر میں چھوٹی سی بات ہو. کیونکہ یہ جو مشرکین ہیں یہ تو یہی کہ ان کی نظر میں تو چھوٹی سی بات ہے نا، بھائی کیا ہوا، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں مچھر کی مثال کو نہیں مان رہے. سمجھ آ رہی بات؟ کہ ان کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی. اور آپ دیکھیے کہ خود شیطان کا بھی تو یہی مسئلہ تھا نا، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں، اس کا بھی مسئلہ یہ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو سجدہ کر رہا ہوں میں، آپ کے سجدے سے تھوڑی انکار ہے مجھے، مگر یہ جو انسان ہے نا اس کو سجدہ نہیں کروں گا. مگر اللہ کی نظر میں کیا بات ہوئی تھی، اللہ کے مزاج کو ذرا آپ سمجھے نا. اللہ نے اس کو کس طرح سے لیا تھا، اللہ نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے مجھے تم سجدہ کرتے ہو مگر میرے حکم کو تو سجدہ نہیں کرتے تم. اگر تم مجھے سجدہ کرتے ہو تو پھر میرے ہر حکم کو سجدہ کرنا چاہیے، ہر مثال کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اب وہ میں چاہے اب اللہ کی مرضی ہے نا بھائی، ہم تو اللہ کی چھتری کے نیچے آ گئے. اب وہ مچھر کی مثال دے، اب وہ کسی چونٹی کی مثال دے، وہ کسی بھی چیز سے ہمیں جو ہے روشناس کرائے، کوئی بھی علم ہمیں دے، جب ہم چھتری کے نیچے آ گئے تو پھر اب ہم جو ہے اسی کے بندے ہیں. اب ہم انکار نہیں کر سکتے، اب ہم اس میں اعتراض نہیں نکال سکتے. بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے طریقہ کہ قرآن پر اعتراض بھی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیات کے اوپر بھی بعض اوقات لوگ اس طرح سے کہ بظاہر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اعتراض فرما رہے ہوتے ہیں، حدیث پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ. حالانکہ حدیث میں اگر کوئی بات آ گئی، آیت میں کوئی بات آ گئی، اب ہمارا یا اگر ہم عمل میں نہیں لا رہے تو پھر ہمیں اعتراض زیادہ ہی لوگ ہو گئے نا، عمل میں لانا بھی تو ضروری ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ینقضون نقض سے ہے، یعنی کہ جو لوگ توڑتے ہیں کس کو، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے وہ پکا ہو گیا. میثاق کا مطلب ہوتا ہے پکا ہو جانا، توثیق ہو جانا کسی کو، اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ اس چیز کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جوڑو. یوصلہ یعنی وصل سے جوڑو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ کیا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں زمین پر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں. اب یہ کون سے عہد کا ذکر آ رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو عہد کسے کہتے ہیں سمجھے نا. عہد کیا ہوتا ہے، دو لوگوں کے درمیان ایک معاہدے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دو فریق کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو عہد کہتے ہیں، اور عہد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ سوال بڑا بھی پیج پہ بھی میرے پاس آیا تھا کہ قسم دینے کا شاید سوال آیا تھا کہ قسم کوئی ہمیں دے دے کہ تمہیں قسم ہے ایسے کرنا. تو میں نے بتایا تھا پیج پہ بھی، اسی لیے دوبارہ لائیو بھی بتا دوں کہ ایسے قسم نہیں پڑتی کہ آپ کی قسم ہی کرنا پڑے گا، ایسے قسم نہیں پڑتی. عہد کا مطلب ہے کہ دونوں فریق رضامند ہو. عہد کا مطلب کیا ہے کہ دونوں فریق رضامند ہو. آپ زبردستی وعدہ بھی نہیں لے سکتے، کر بھی نہیں سکتے. یعنی آپ کے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بچے کر رہے ہوتے ہیں یا بڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں، بھئی تم ہمارے گھر آنا، ہاں بھئی آئیں گے، وعدہ کرو. لو بھائی یہ کیا بات ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر تو اس میں اگر آپ زبردستی کروا رہے ہیں اور وہ راضی نہیں ہے فریق کسی بھی چیز میں، تو پھر وہ وعدہ نہیں ہوگا. وعدہ ایک بڑی چیز ہے اسلام میں. وعدہ کرنا پھر وعدے کو توڑ دینا اسلام میں جرم ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے وعدے کے بھی شرائط ہیں، یعنی وعدے میں دونوں فریق کا ہونا ضروری ہے، رضامند ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ کون سے وعدے کا ذکر ہے؟ اب آئیں اس عہد کے اوپر، کیونکہ یہاں تو عہد اللہ کا ذکر آ رہا ہے. یہاں پہ عہد الست کا ذکر ہے. جی عہد الست آپ کو پتہ ہے کیا تھا؟
اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام جو انسان جتنی بھی ارواح اس دنیا میں آنے والی تھی ان کو ایک دفعہ پیدا کیا تھا. اس کا ذکر سورہ عرفات. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ آتا ہے, جب ہم پڑھیں گے تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا تھا, تمام روحوں کو پیدا کیا تھا. اب اس میں اچھا یہ جو الگ الگ آ رہے ہیں نا, آپ کہیں گے کہ جی کیا صرف مسلمان تھے؟ نہیں, تمام انسان, پوری انسانیت کو پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے. اس سے بالا تر کے ابھی کون ہندو ہے کون عیسائی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے, اور یہ ویسے بھی مذاہب بعد میں آئے, پہلے تو عہد الست ہوا نا, پہلے ان روحوں کو پیدا کیا. یہ بالکل حقیقت بات ہے, اس کا قرآن میں ذکر ہے, اس کا حدیث میں بھی ذکر ہے. تمام روحوں کو پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا, ایک سوال پوچھا تھا کہ الست بربکم, کیا تم جانتے ہو, کیا مجھے دیکھتے ہو, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ عہد ہو گیا تھا. یہ عہد ہے جس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے, عہد الست. اس کو کہتے ہیں عہد الست. الست بربکم, کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا. الست کا مطلب ہے کیا نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے, اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا تھا اور یہ بالکل ہوا تھا. اچھا ہمارے اگر آپ کہیں بھائی ہمیں یاد نہیں تو ہمیں تو بہت سی, ہمیں تو کل کا کھایا دلیل نہیں ہو سکتی. بتائیں کل کیا کون سے کپڑے پہنے تھے آپ نے؟ کچھ لوگوں کو یاد ہوگا, کچھ کو نہیں یاد ہوگا. یہ تو کل کی بات کہہ رہی ہوں. 2 سال پہلے میں کہوں اس دن کیا سے کپڑے پہنے تھے, کیا کھایا تھا؟ پچھلے سال 8 مارچ کو آپ نے کیا کھایا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے نا, کیونکہ انسان نسیان سے بھول جاتا ہے, چیزوں کو بھول جاتا ہے نا. تو اس لیے انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے تو بار بار ضرورت ہوتی ہے نا کہ اس کو کتاب, اس لیے کتاب آئی, پھر انبیاء کرام آئے تاکہ اس کو یاد دلایا جائے بھائی کون سا عہد کر کے آئے ہو تم لوگ. ٹھیک. اچھا یہی عہد الست ہے کہ یہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں نا, جو لوگ اس دنیا میں, اچھا اللہ نے پھر اس کے بعد ان روحوں کو واپس اپنی مقام پر بھیج دیا. ہمیں بس اتنا ہی بتایا گیا وہ کیسے ہوا تھا, کس طرح سے ہوا تھا. جو اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے تو وہ مرنے سے پہلے, زندگی سے پہلے ایک دفعہ اور زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. اس میں کون سی ایشو والی بات ہے؟ رب ہے نا وہ. اس کی ٹیکنالوجی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ہم. اللہ کی ٹیکنالوجی بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے. فیل ہو جاتے ہیں ہم لوگ سوچنے سمجھنے سے. دنیا میں چلتے پھرتے نہیں ہیں ہم لوگ, اس کی ٹیکنالوجی نہیں دیکھتے. سورج جو ہے جب غروب ہوتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ سجدے میں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کب سجدے میں کیا اس نے. ہر چیز ہمیں بتا کے تھوڑی ہوگی, مگر حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں جاتا ہے اور اللہ سے اجازت لیتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی. اللہ اس کو اجازت دیتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا, جو ہمیں بظاہر سورج کو روز ہم نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں, اس کا سجدہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, مگر ہو رہا ہے نا. اسی طرح سے جب جہنم نے ایک دفعہ اللہ سے شکایت کی تو اس کو 2 بار سال میں سانس لینے کی اجازت دی. اور وہ جب 2 بار سانس لیتی ہے تو ایک دفعہ جو ہے ہمارے ادھر گرمی ہو جاتی ہے اور ایک دفعہ ہماری سردی ہو جاتی ہے. یہ وہ اس لیے میں اسپیشلی وہ حدیثیں بیان کر رہی ہوں جو ٹیکنالوجی سے متعلق ہے. اب اچھا سائنس کیا کہتی ہے, ویدر کے سارے جو معاملات ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ اپنی بولتے رہتے ہیں, وہ اوزون کی لیئر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چلتی رہتی ہیں ہماری. مگر جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں جب ان کو پڑھیں تو ہماری سوچ فیل ہو جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی تو پھر وہ ٹیکنالوجی ہے. جہنم سانس لے رہی ہے اپنے ادھر, گرمی ادھر ہو رہی ہے, موسم ادھر بدل رہا ہے. یعنی موسم کے بدلنے کا جہنم سے ایک تعلق بن گیا. سورج اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی, اور وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں قرآن میں بھی آتا ہے ہر چرند پرند جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. ہمیں کیا پتا, کبھی دیکھی آپ نے کبھی پودے کو دیکھا کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا نا. یہ اللہ کی ٹیکنالوجی ہے. ہمیں اگر نہیں پتہ چل رہا, میں اس لیے ان چیزوں کو لے کے آ رہی ہوں. آپ کبھی جا کے پودے کو دیکھ لیجیے گا, آپ کو بھلے کتنا ہی اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں, کچھ بھی آواز نہیں آئے گی آپ کو, کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا آپ کو. مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تسبیح کرتے ہیں. چرند پرند ہیں, ان کی آوازیں کب آپ کو سمجھ, بلی کی میاؤں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ بعض اوقات ہماری بات وہ سمجھ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں چلو جاؤ ادھر جاؤ, وہ چلی جاتی ہے.
ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی زبان اردو، قومی زبان اس کی اردو نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ ابھی بعض اوقات چھپکلی سمجھ جاتی ہے. میں گھر میں چھپکلی نہیں رہنے دیتی نا، تو جیسے ہی چھپکلی ایک آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا ہادی یہ اس کو ہٹاؤ، نکالو یہاں سے، تو نا وہ چھپ گئی. میں نے کہا دیکھو اس نے سن لی. یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ ساری مخلوق سمجھتی ہے، ہماری کچھ چیزوں کو سمجھتی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. اذان ہو رہی ہے نا، میں رک جاتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت سی چیزیں اب ٹیکنالوجی سمجھ میں آ گئی، چھوٹی موٹی جو ٹیکنالوجی ہے وہ تو اللہ کے. پھر معراج کا واقعہ، وہ رنگ چھا رہے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الفاظ بعض کا یاد کیا کریں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. رنگ چھا رہے تھے، کیا چھا رہے تھے میں بیان نہیں کر سکتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہے نا. تو اللہ کی اور وہ سفر، اور وہ ایک رات کے ایک حصے کا سفر، کتنا بڑا سفر تھا وہ، اللہ کی ٹیکنالوجی سے ہوا نا. تو یہ جو عہد، اب سمجھ میں آ گئی کہ عہد الست کو بھی بہت سے لوگ جو ہے نا سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو نا. مطلب بعض اوقات ان کی سمجھ میں، تو آپ کی سمجھ میں تو بہت سی چیزیں نہیں آ سکتی. روح کیسے آتی ہے، کیسے جاتی ہے، بندہ کھڑے کھڑے مر جاتا ہے، آپ کو سمجھ میں آیا کب گئی کب آئی؟ آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سائنس کہتی ہے آپ انرجی کا مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے اندر روح ہے تو آپ چل رہے پھر رہے ہیں. تو آپ کو تو بہت سی چیزیں اپنی بھی نہیں پتہ، آپ کے آرگنس کیسے کام کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بہت سی چیزیں. تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہے نہیں. تو یہ معاملہ ہوا تھا. اللہ نے تمام ارواح کو پیدا کیا تھا، پھر ان سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور انہوں نے جواب دیا تھا، انہوں نے ہاں کی تھی. یعنی یہ عہد انہوں نے کیا تھا. یہ جو میں نے پہلے بتایا عہد ہوتا ہے دو فریقوں کے درمیان ہے.
یعنی اللہ نے پوچھا تھا اور انہوں نے یعنی ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نہیں ہیں، آپ ہمارے نعوذ باللہ آپ ہمارے رب نہیں، کسی ایک نے بھی نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ پردے کے اندر ہوا، اللہ نے پردہ فرما کے کیا تھا، یا جو بھی اپنا ہو سکتا ہے زبان اپنی الفاظ سنا دیے ہوں گے، الفاظ سے بھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا، کلام کیا کرتے تھے، تو یہ کلام کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے عہد. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن جو بھی ہو، اگر کلام کے ذریعے سے بھی ہو جائے تو بات تو ہو گئی نا بھئی، بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ عہد ہو گیا تھا. اب وہ عہد ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ارواح کو واپس اپنے اپنے مقام پر بھیج دیا. اب وہ لائن سے آ رہی ہیں وہ ارواح، کبھی کسی کے گھر کسی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، کبھی کسی کے گھر کسی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، وہ اس طرح سے اپنے سسٹمیٹک وے میں اب وہ آ رہی ہیں. مگر وہ جو ان کے شعور میں، ان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان ڈال دی. تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، جو یہ سوال بہت آتا ہے نا بھئی، اس کا کیا قصور کہ وہ ادھر پیدا ہو گیا تھا، وہ یورپ میں پیدا ہو گیا، اس کا کیا قصور کہ وہ ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ بات نہیں ہے. آپ کو شعور دے دیا ہے اللہ نے. اب آپ تو ان کا کیا قصور جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، مگر ہیں وہی، وہاں پہ بھی منافقت ہے. منافقت تو ہم اسلامی گھرانوں میں بھی ہوتی ہے. ویسا دین جو اوریجنل دین ہے وہ تو خال ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمیں نہیں، یعنی کہ پتہ نہیں، یا ہم غلطی سے کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے جہاں پہ رب کا اتنا شعور ارد گرد موجود نہیں ہے، تو پھر آزمائش اس چیز کی ہے کہ پھر ہمیں ڈھونڈیں، رب کو ڈھونڈیں. یہ مثالیں موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. وہی تو بعد میں آئی ہے نا. تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے، شعور نہیں ہے رب کا، اگر کسی غیر مسلم گھرانے میں مثلا پیدا ہو جائے، تو نمبر 1 اس کا کام ہے کہ وہ ڈھونڈے رب کو. نمبر 2 ارد گرد کے لوگوں کا کام ہے، جو مسلمان ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ بتائیں اس کو کہ بھائی یہ ہمارا رب ہے، یہ تمہارا بھی رب ہے، اور آؤ ایکسیپٹ کرو اس کو. مجھے اگر کوئی ہندو ملے نا تو میں اس کو بتاتی ضرور ہوں. میں اس کو کہتی ہوں کہ تم اگر نہیں ایکسیپٹ کرو گے، پہلے تم کتنے اچھے کام کر لو، لیکن اگر تم توحید طرف نہیں آؤ گے تو بہرحال اینڈ میں دکھی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہندو ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، ویلفیئر لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں. بل گیٹ ہے ویسے بظاہر ویلفیئر کے لحاظ سے تو اچھا کام کرتا ہے بعض اوقات، لیکن کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کیوں جائے گا جنت؟ کیسے جائے گا؟ وہ اللہ کو مانتا ہے. جس جنت کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، تو پہلے تو مالک کا اقرار کرنا پڑے گا نا. تو مالک اقرار کرے گا تو وہ اس جگہ پہ جائے گا نا جو اس کی انعام. آپ کے مالک کا تو ہم اقرار کرتے نہیں ہیں، مالک کا انعام چاہیے، تو مالک کا انعام کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر تو جو لوگ پیدا ہو گئے تو، اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف انہی کا المیہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا بھی المیہ ہے. ہم بھی رب کو ویسے نہیں پہچانتے، ہمیں بھی ڈھونڈنا پڑ رہا ہے جو اس کا مزاج ہے. میں تو روز نئے ہی رنگ رب کے دیکھتی ہوں. ریئلی میں کہتی ہوں کہ ہماری تو یہ نہیں، ایسا لگتا ہے سفر چلتا ہی رہے گا اینڈ تک. روز اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایک نئی شان میں ہوتا ہوں. روز اپنی ایک نئی شان دکھا رہا ہوتا ہے، روز اپنے نئے رنگ دکھا رہا ہوتا ہے. تو رب کو تو روز نئے سرے سے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، روز اس کی نئی شان کے بارے میں جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو سلسلہ کبھی منقطع ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عہد ہوا تھا اور یہ تم سب لوگ کر چکے ہو. اب اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، انبیاء کرام بھیجے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا رہتا ہے. یہ بھی اللہ کا انعام، یہ بھی اللہ کا کرم. ورنہ تو انسان وہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. عہد الست کس کو یاد ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں. مگر جب اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں بھیجی، اللہ نے کرم دیکھے نا ہم پر کتنا زیادہ ہے. یعنی وہ عہد کر کے ہمیں سائڈ پہ نہیں رکھ دیا. اس عہد کی بنیاد پر جو ہے ہمارا امتحان نہیں ہونے والا. اس عہد کی بنیاد پر، حالانکہ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے بھئی عہد کیا تھا چلو یاد کرو، خود ہی یاد کرو. مگر اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا. اللہ نے کتابیں پہ در پہ کتابیں بھیجی، اور ہر جو ہے دور میں بھیجی. صحیفے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسے صحیفے، ہر دور کے لوگوں کے لیے اتنے سارے انبیاء کرام آئے، جیسے 1,24,000 کا ایک حدیث سے ثابت ہے. بے شمار انبیاء کرام بھیجے ہر دور میں، اور لوگوں کو وہ دین کی طرف لاتے رہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس کے بعد رسالت کو اٹھا لیا گیا. لیکن کرم پھر بھی باقی ہے اللہ کا.
کہ جو امت ہے وہ رسالت کے کام کرے گی، وہ تبلیغ کو کرے گی، وہ اب یہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچائے گی. اور ہمارا کتنی بیوقوف ہے ہم لوگ کہ ہم اپنے لیول پہ بھی، یعنی اپنی عمل کے لیول پہ بھی ہم تبلیغ کو اپلائی تو دور کی بات سیکھ بھی نہیں سکیں. ہمیں بھی قرآن کے جو بیسک احکامات ہیں نہیں پتہ ہوتے. اگر پتہ ہوتے تو وہ جو اب لاہور اور کراچی اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو عورتیں باہر نکلی ہیں، کیا یہ ہوتا؟ کون سے حقوق ان کو چاہیے؟ کون سے حقوق اللہ نے ان کو نہیں دیے؟ انہوں نے تو کبھی قرآن کو پڑھ کے ہی نہیں دیکھا نا، کھول کے ہی نہیں دیکھا ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کوڑا نہیں چھوڑا، کہیں بھی ہمیں بیسرا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں یہ کتاب تو ایسی ہے، پھر دیکھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ کیا کیا، ان کتابوں میں تحریف کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ ایک اور وعدہ کیا، ایک اور کرم کیا کہ اس کتاب کو کہا کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ من و ان اس کتاب. اور پھر جب کتاب کی حفاظت کی بات آتی ہے تو حدیث کی حفاظت خود بخود آتی ہے، کیونکہ اس کی جو تفسیر ہے ہمیں حدیث سے ملتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حدیثیں بھی محفوظ ہیں، اور واقعی محفوظ ہیں. اللہ نے ایسے بندے کھڑے کیے، امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے، اللہ نے ایسے امام مالک جیسے کہ انہوں نے کتابیں لکھ دیں. اللہ نے ٹیکنالوجی ایسی پیدا کی کہ کتاب کا ورک کی ٹیکنالوجی. آپ دیکھیں اس زمانے میں تو ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، پتوں پہ لکھا جاتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیکنالوجی دی اس کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے. اگر اب بھی کوئی کہے کہ ہمیں نہیں پتہ، اور پھر آپ دیکھیں اب آج کے دور کی میں کہتی ہوں، آج کے دور میں کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کے بارے میں نہیں پتہ، ہمیں مسلمانوں کے بارے میں نہیں پتہ، تو میں تو ماننے کو تیار نہیں ہوں. کیونکہ یاد ہوگا کہ ہم لوگ جب بچوں کے ساتھ جب انٹرنیشنل سیشن کرتے ہیں نا، یقین کریں بچوں تک کو جو یعنی نان مسلم بچے جو ہوتے ہیں نا، ان تک کو ہماری چیزوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے. اور جب ہم سوال جواب کے سیشنز کرتے ہیں نان مسلم عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ان بچوں کی بات بتا رہی ہوں، بڑوں کی نہیں، تو وہ سوال ایسے کرتے ہیں آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ کی نماز کا معاملہ کیا ہے، آپ روزے رکھتے ہیں. یعنی ان کو یہ نو ہاؤ ہے کہ مسلمان یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے بارے میں، اور اسلام ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ بس اسلام کو اگر جس کے پاس نہیں ہے تو اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر آتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو اگلی آیت کا اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے وَيَقْطَعُونَ بِهِ أَنْ يُوصِلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ توڑتے ہیں اس کو، قطع کرنا یعنی قطع تعلق کرنا، قطع رحمی کرنا. یہاں پہ قطع رحمی کا ذکر آ رہا ہے کہ توڑتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے. یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑو، اور وہ کیا کرتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. اور یفسدون فی الارض، اور اس ذریعے سے وہ کیا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں زمین پہ. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رحمی سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے. یعنی ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا بھائی پھانسی دینے سے اور چوری کرنے سے، پھانسی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن چوری کرنے سے، ڈاکے ڈالنے سے، اور دھوکہ دہی کرنے سے، اور پتہ نہیں کیا جو ہے ان چیزوں. مگر اللہ تو یہاں پہ ایک الگ ہی شان کی بات بتا رہے ہیں کہ قطع رحمی سے بھی دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے. اور واقعی یہ بڑی شاندار بات ہے، بڑی شاندار آیت ہے کہ قطع اللہ یہاں پہ کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. سمپل ترجمہ کہ قطع رحمی سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ قطع رحمی سے، انسان کی قطع رحمی سے زمین پر فساد برپا ہو جاتا ہے. اب قطع رحمی تو اچھا یہ کون سے جو تعلقات کون سے جو توڑ رہا ہے، اور کن تعلقات کا ذکر آ رہا ہے کہ جو بندوں کے درمیان ہے. پہلا تھا بندوں کا اللہ کے درمیان. ٹھیک ہے، اور یہ کون سے تعلقات ہیں، بندوں کے درمیان، وہ جو قطع رحمی ہے وہ یہ صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں نا، کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اور ایون ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ اچھا سلوک رہنا، اچھے اثرات جو ہے چھوڑ کے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ صلہ رحمی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم دیکھیں گے صلہ رحمی کہتے کسے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لینا صلہ رحمی ہمیں اب کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو پھر قطع رحمی میں شمار ہو جائے گی. تو ہم سمجھ لیں کہ صلہ رحمی، کیونکہ ہماری شاید صرف یہی کانسیپٹ ہو کہ بس صلہ رحمی کا مطلب ہے کبھی کبھی ملانا یا فون کر لینا. ہم نے شاید یہ سوچا ہوا. نہیں، صلہ رحمی سے مراد یہ نہیں ہے. خالی صلہ رحمی سے مراد ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اور جو بھی یہاں تک آتا ہے کہ صلہ رحمی تو اس پر بھی ہے کہ آپ کے اگر بس میں کہیں جا رہے ہیں اور ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے کا جو ہے اس سے سلوک کرنا ہے. تو اس میں رشتہ دار آ گئے، آپ کے قریبی، دور کے، آپ
کی فیملی آ گئی، تو ان سب کے ساتھ سب نمبر 1 تو اچھے سلوک سے پیش آنا، اچھا اخلاق، اچھا کردار. اور یاد رکھیں کہ شرطیہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بڑا مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے، باجی ہم تو کر کر کے تھک گئے، نیکیاں کر کر کے ہم نے دریا میں ڈال دی، اور ہے نا وہ تو کوئی معاملہ کچھ ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے انسانوں کے لیے کی نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں کہ صلہ تم ان سے مانگو، صلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ شرطیہ نہیں ہے. صلہ رحمی یاد رکھیں کہ شرطیہ نہیں ہے کہ ایک اچھا کرے گا تو ہم پھر اس کے مقابلے میں اچھا کریں گے. پھر تو آپ نے بدلہ دیا نا، پھر آپ نے وہ نہیں کیا، صلہ رحمی نہیں کی، پھر آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی. اب وہ تو، اور اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آپ بہت ہی پھر گرے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ وہ بندہ اچھا کیے جا رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا بھی نہیں کر سکتے. صلہ رحمی کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا ہے یا نہ کرے، صبر کہتے بھی اسی کو ہے، اخلاق پہ صبر کرنا، اپنے اچھے تعلقات قائم رکھنا. کوئی اچھا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہم اس کے ساتھ اچھا ہی رہیں، کیونکہ ہمیں تو اللہ کے پاس جانا ہے. اگر ایک بات ہے، معاشرے میں یہ فضا قائم ہو جائے تو سارے معاملات ہی صحیح ہو جائیں نا. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اس میں سلوک، پھر آپ دیکھیں گے وقت پر کام آنا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نارمل حالات میں بعض اوقات اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سیدھی چیزوں سے کام چل رہا ہوتا ہے، مگر بعض اوقات کسی پہ برا وقت بھی آتا ہے، کسی کے گھر میں صدمہ ہو جاتا ہے، کوئی میت ہو جاتی ہے، کوئی مالی حساب سے کوئی اور اچھا برا وقت آ جاتا ہے. اس وقت اسپیشل ضرورت ہوتی ہے صلہ رحمی کی، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قطع رحمی کر کے. آج کے معاشرے میں کتنا ہو گئی ہے کہ کہیں یہ مانگ نہ لے ہم سے، کہیں ہم سے پیسے نہ مانگ لے، کہیں ہم سے ادھار نہ مانگ لے، کہیں ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہ کر لیں. تو اگر آپ کریں گے، اگر آپ اس کی ہیلپ کر دیں گے کسی بھی طرح سے، تو آپ دیکھیں آپ تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے نا. حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ یتیم اور بیوہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا ہے ایسے جیسے کہ اسلام کی راہ میں کا مجاہد. اور اس میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ کوئی قریبی میں نہیں، کوئی رشتہ دار بیوہ یا کوئی رشتہ دار یتیم، کوئی بھی. اسلام میں تو آپ دیکھیں کہ ویسے ہی آس پڑوس کے اتنے زیادہ احکامات لگائے گئے، تو کہاں یہ کہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح سے صدقہ اگر آپ دیتے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ کسی بھی غیر کو دیں، لیکن اگر آپ رشتہ دار کو دیتے ہیں تو اس کا دوہرا اجر ہے، صلہ رحمی کا بھی اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ ان کے وقت پر کام آنا، پھر یہ کہ ان کو وقت بھی دینا. آج کل ہم سب کچھ دیتے ہیں لیکن وقت نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اور ان کی مالی مدد کرنا، اگر ہم دیکھیں کہ مالی طور پہ اگر وہ کمزور ہے تو ان کی مدد. پھر یہ کہ سب سے بڑی بات جو کہ انسان کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ تھی، جس کو ہم بالکل بھول چکے ہیں، اور وہ یہ ہے رشتہ داروں کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا. بلکہ میں نے دیکھا ہے آج کے معاشرے میں لوگ ڈرتے ہیں ہدایت کی بات کرتے ہیں، کہ مجھے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جائیں ان کو کہیں، ایک دفعہ کہہ دیا، 2 دفعہ کہہ دیا، اب اگر ہم جائیں تو ہمیں ڈرے، وہ کہیں گے جی آ جاتی ہیں لوگ روز مولوی بن کے ہمارے پاس، ہمیں نہیں آنا کلاس میں، ہمیں نہیں آنا دین کی، تو بس ہم ایسے ہی تھی. نہیں، آپ کا کام ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جب وحی الہی کا اعلان کیا تھا، یاد ہے کیسے کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام تر رشتہ داروں کو جمع کیا تھا اور ان کی کھانے کی دعوت بھی کی تھی، اور پھر اعلان کیا تھا کہ مجھے نبی کے طور پہ مقرر کیا گیا ہے اور تم سب کے سب جو ہے اللہ کی طرف آ جاؤ. کتنا خوبصورت انداز ہے. اور سب سے پہلے مخاطبین ہی ان کے رشتہ دار تھے. یعنی کہ اگر ہم وحی الہی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو حقدار ٹھہرتے ہیں نا ہمارے آس پاس کہہ رہی ہیں ہمارے رشتہ دار. اور ان کو ان کی کسی بات کا برا بھی نہیں ماننا چاہیے. کہ مثلا ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان کو دین کی طرف، مثلا آپ ہر مہینے پہنچ جاتے ہیں نا وہ پریس کلب کے وہ کارڈز لے کے اس طرح سے، تو وہ آپ کہتے ہو کہ آ جاتے ہر بیٹے اٹھ کے آ جاتے، تو اس کو برا نہیں ماننا. آپ تو اللہ کے لیے کیا، جو اللہ کے لیے جو کام کر رہا ہوتا ہے نا. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے اندر سب سے بڑی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی کوئی انا نہیں ہوتی. وہ اپنی انا کو کچرے میں ڈال دیتا ہے. اللہ کے لیے اس کی کوئی، وہ اس کو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے تو فرق نہیں پڑتا اس کو، کیونکہ پتہ ہے کہ ساری عزتیں اس کو آگے ملے گی، اللہ دے گا. سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے کبھی بھی مائنڈ نہیں کرنا کوئی اگر کچھ کہہ بھی دے آپ کو دین کے راستے میں. تو کیا مجھے جب یہ بات کوئی کہتا ہے نا جی ہمیں بڑا سننا پڑ جاتا ہے، میں نے کہا تو کیا آپ دنیا میں کبھی کچھ نہیں سنتے؟ مجھے بتائیں کوئی ایسی عورت بتا دے کوئی جس نے کبھی کچھ سنا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کوئی ایسا ہو سکتا. ہم سب کچھ ٹھیک ٹھاک بھی کر دیں نا تب بھی لوگ کہیں گے ایسے نہیں، ایسے کرو. اگر آپ الٹا بھی لٹک جائیں گے نا ادھر پنکھے سے تو کہیں گے نہیں صحیح نہیں لٹکے تم لوگ، ایسے نہیں، یہ والی رسی تم نے صحیح ڈالی تھی، چلو اس کو صحیح کرو رسی کو.
خواہ مخواہ پنکھا خراب کر دیا کسی اور چیز سے لٹک جاتے. ضروری پنکھے سے لٹکتا تھا, درخت نہیں تھا. یعنی آپ کو میں ایک بات ایک مثال کے ذریعے سے بتا رہی ہوں کہ لوگ خوش نہیں ہوتے عام طور پہ آپ کو کوئی, لیکن خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں لگا اور اللہ کے راستے میں لوگوں کی باتیں سنے. میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے کوئی میرے بارے میں کوئی بات کہتا ہے نا, بڑی خوشی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اللہ کے راستے میں اگر کوئی بات سننی پڑ جائے تو یہ تو سنت ادا ہو رہی ہے. ویری گڈ, بہت خوش نصیب ہے ہم. ایسے گھر بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے ہمیں, یہ تو اچھی بات ہوگی. اس میں کیا ایسی بڑی بات ہے, اس میں کیا کون سی اتنے نازک بننے کی ضرورت نہیں. مبلغ اتنا نازک نہیں ہوتا کہ جی اس نے ہمیں یہ کہہ دیا آئندہ نہیں جائیں گے ہم اس کو کارڈ کبھی نہیں دیں گے, ہم تو آئندہ تو ہم اس کو بالکل نہیں کہیں گے تعلیم کے لیے نا, نہیں سن رہا تو نہیں سنیں, ہم خود ہی سن لیں گے اپنے کان لگا کے. مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن تو پیچھے پڑا رہتا ہے, یہ نہیں یہ کسی طرح سے جنت میں چلے. اچھا اس کو اندر تڑپ کیا ہوتی ہے, جہنم سے بچ جائے. یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے, یہ جہنم سے بچ جائے. کچھ ایسا ہو کہ یہ بھی دین کی طرف ہے. کوئی بات ایسی ہو جائے جب ہم بھی جنت میں جائیں, وہ یہ بھی جنت میں جائے, ہم سب جنت میں جائیں, اللہ سے معافی ملے. ٹھیک ہے, تڑپ اس کے اندر یہ ہوتی ہے. کیونکہ یہ بھی ایک رویہ بڑا کم ہو گیا ہے اب نا, بلکہ ہم بڑی جلدی فتوے دیتے ہیں تو ہے ہی جہنمی. اگر ہم ذرا سا بھی دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ چلو اس کی اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کم از کم جا کے اس کو تبلیغ ہی کر دیں, اس کو سمجھا دیں. اکیلے میں, ہمیشہ اکیلے میں سمجھایا جاتا ہے, تنہائی میں سمجھایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ سب مجمع میں کھڑے ہو گئے اس کو بتانے کے لیے. اور موقع دیکھ کر سمجھایا جاتا ہے, موقع دیکھ کر بتایا جاتا ہے کہ زندگی ایسی گزار لوگے, کبھی دین کی طرف نہیں آؤ گے. کبھی تم نے نہیں سوچا کہ ہمیں, میں تو یقین کریں اگر اپنی فیملی میں تب میں اپنی بہن سے ملنے کبھی جاؤں گی تو میں ضرور, حالانکہ وہ کافی دین کی طرف آ گئی ہے ماشاءاللہ, مگر باتیں زیادہ تر میری یہی ہوتی ہے, میں چاہتی ہوں کہ وہ اور دین کی طرف آئے, بچوں کو بھی اور دین کی طرف لے کے آئے. میری کوشش ویسے یہی ہوتی ہے, میری یہی ہوتی ہے. نن سے بات کرتی ہوں تو اس سے بھی میری زیادہ یہی بات ہوتی ہے کہ بھئی دین کا معاملہ, کہ بھئی دین کے اوپر کتنے ہیں, بچوں کو اور کیسے لے کے آنا چاہیے, کس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں ذرا امپورٹنٹ ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لوگوں کے لیے. ہم یہ کوشش کریں کہ وہ دین کی طرف آئے. اگر کچھ کمی زیادتی دیکھے تو ان کو اکیلے میں بیٹھ کے سمجھا دیں, دیکھیں بھئی یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے, یا آپ کر رہے ہیں ہمیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے, آپ یہ کام نہ کریں. یہ بھی تو رویے ہوتے ہیں نا, مذاکرات, ٹیبل ٹاکس. ہر چیز کا حل لڑائی نہیں ہوا کرتا, ہر چیز کا حل جو ہے وہ سنانا یا باتیں بنانا یہ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے اہم کام یہ ہے. پھر ان کا یہ کہ صلہ رحمی میں یہ بھی ہے کہ ان کا احترام کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہی کہ آپ مثلا کہیں آپ کی خالہ آ گئی, میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا, درس پہ گئی اور حالانکہ وہ کوئی ایسا ہے بھی نہیں, مثلا میت پہ گئی ہوں تو ان کے لیے جگہ بنا رہی ہوں, بیٹھے ہاں ادھر بیٹھ جائیں. اور دن میں نے سوچا, میں نے کہا کیوں کیا, میں نے کہا صلہ رحمی کے لیے کیا, میرا کام تھا, مجھے کرنا چاہیے تھا. بھئی چلو جگہ سے اٹھ گئے, ایک بات ہے جگہ سے اٹھ کے کوئی آپ اوپر والی جگہ پہ بیٹھے, آپ اٹھ جائیں, تھوڑی سی کیا فرق پڑ جائے گا. صلہ رحمی ہے, احترام کرنا, جو ہمارے یہاں بہت کم ہو گیا. اپنی جگہ پیش کر دینا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے لیے جگہ پیش کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, چادر بچھاتے تھے. بیٹی تھیں مگر یہ کہ یعنی کہ بہت کوئی بلند, ان سے بلند رتبہ تو نہیں تھا نا, بھائی بیٹی تھی نا. تو لیکن یہ کہ احترام کا معاملہ, صلہ رحمی کا, یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. جب حضرت حالہ آیا کرتی تھی, حضرت خولہ اور حضرت حالہ کا ذکر آتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی جو ہے نا بہت ان کا احترام کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کی جو بہن ہے وہ جب آتی تھی تو ان کا احترام, ایون حضرت خدیجہ کی جب ڈیتھ بھی ہو گئی تھی تو ان کی آواز جو ہے نا وہ حضرت خدیجہ سے ملتی تھی. تو وہ جب دروازے پہ کبھی جیسے اپنے بھانجیوں سے ملنے آ سکتی ہے نا بھائی, تو وہ کبھی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی, بیوی کی صلہ رحمی بتا رہی ہوں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ کے بعد جب کبھی قربانی کرتے تو ان کی سہیلیوں کو گوشت بھجوایا کرتے تھے. یعنی یاد کرنا. ٹھیک ہے, پھر اور کیا ہے صلہ رحمی, یہ کہ ان کے لیے دعا کرنا. زندگی میں ہے تو زندگی میں ان کے لیے دعا کرنا, اپنے رشتہ داروں کے لیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہہ دیتے ہیں آپ آئیں دین کی طرف آئیں, یا بعض اوقات ہم ان کے لیے ویسے کچھ نہیں کر سکتے,
ایسے بھی پوزیشن ہو سکتی ہے کہ شاید ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ ان کی ہیلپ کر سکیں، تو اس پوزیشن میں تو ہیں کہ آپ دعا کر سکیں، ٹھیک ہے نا. اور غائبانہ جب ہم دعا کرتے ہیں اسپیشلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ہمیشہ دعا، کبھی بھی ان کی ان پیچھے یعنی ان کو برا نہیں ماننا چاہیے، ان کی جو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے، یا ان کی پھر اور کیا ہے، ان کی خوشیوں میں خوش ہونا، حسد نہیں کرنا. آج کل دیکھیں یہ کتنا زیادہ